that we're 6 days into some better figures, but it is very, very important that we don't allow ourselves to run away with premature conclusions about this. The step 4 of the opening up only took place a few days ago. People have got to remain very cautious, and that remains the approach of the government. I think that the young people in this country are doing an incredible job of coming forward to get vaccinations. The figures are outstanding. I mean, it's like almost 70% now of 80 to 30-year-olds have come forward to get jabs. It's just wonderful, but it is a great thing to do. I would just say that my message to everybody is get your first jab if you haven't yet got one, but get your second jab too, and it will help you, protect your family, and help us all to move forward. हम चाहते हैं कि अगले 9 रोज लोग घरों से बाहर निकलें तो एक ही मकसद के लिए निकलें, और वो है वैक्सीन लगवाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगा। पिछले 24 घंटों में सूबाई सिंध में 1,85,406 लोगों ने वैक्सीनेट कराया, जो पिछले 4-5 रोज में एक बयानिया बिल्ड किया है सिंध हुकूमत ने। ये उसका एक नतीजा है। 9 दिन लगाएं, 9 घंटे लगाएं, 9 हफ्ते लगाएं, तनकीद तो होनी। सिंध हुकूमत के इस वक्त के जो फैसले हैं उनसे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर सिंध हुकूमत NCOC के फैसलों के खिलाफ, वफाकी हुकूमत की डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री बंद कर देती है, उससे पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचेगा। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। लॉकडाउन के ऊपर दोबारा मेरी गुजारिश है कि नजरसानी करें, SOPs के ऊपर फोकस करें, कंप्लीट लॉकडाउन से, कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन से चुनाव करें। ये सूबा कोई अकेला फैसला कर लेता है, ना करें ऐसे फैसले। खुदा ना खास्ता कराची में भारत वाला सिचुएशन सामने आता है तो आप मेरे गवाह हो कि इमरान खान और इस किस्म के वज़ीर जिम्मेदार होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें बरतानिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है उसमें पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन है और अभी हालिया दिनों में जो एक और चौथी लहर आ चुकी है, बल्कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, उस हवाले से कुछ देखेंगे और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से भी। लेकिन जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा उसमें यहाँ बरतानिया में कोविड के हवाले से बात करेंगे। अब बतदरीज जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स की सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर है और बहुत बड़ी तादाद में जो आबादी का एक हिस्सा है उसको वैक्सीन भी कर दिया गया है। 19 जुलाई के बाद से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं बरतानिया में बहुत हद तक कम की जा चुकी हैं कोरोना की सिचुएशन की वजह से, जो पाबंदियां लगाई गई थीं। और लेकिन जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क आने जाने के लिए। और उसमें जो एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम अडॉप्ट किया गया था बरतानिया की जानिब से, उसमें अब ग्रीन लिस्ट में जो ममालिक हैं और एम्बर लिस्ट में ममालिक हैं उनके लिए तो काफ़ी आसानियाँ हैं, लेकिन वो ममालिक जो रेड लिस्ट में हैं उनके लिए अभी भी काफ़ी सख्तियाँ और पाबंदियाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत वो भी अभी रेड लिस्ट में ही मौजूद हैं, और वहाँ से आने वालों को जो रेड लिस्ट के ममालिक हैं कोरोना सूरत हाल की वजह से अभी होटल क्वारंटाइन भी करना है। तो इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और इसमें मेरा साथ देने के लिए स्टूडियोज़ में मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं, सैयद मुश्तबा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे, इन दोनों हजरात से, और इस हवाले से चीज़ों का जायज़ा लेंगे। बहुत शुक्रिया मीर इकराम साहब। यहाँ बरतानिया के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और अब तो बहुत कुछ खुल चुका है, यानी कि जो पाबंदियाँ थी हमने देखा साल 1.5 साल से मुख्तलिफ़ औक़ात में हम मुख्तलिफ़ पाबंदियों का मुशाहिदा करते रहे हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंदरून मुल्क वो तो ओपन हो चुकी हैं। तो आपके ख़्याल में अब जो एक नॉर्मल ज़िंदगी है वो शुरू हो चुकी है, क्या कहते हैं आप? किसी हद तक ये समझा जा रहा है, लेकिन क्योंकि आप एक बहुत बड़े तूफ़ान से निकल के आए हैं, सबसे पहले शुक्रिया अहमद शाहीन साहब। और इसमें हम जिस पूरा बरतानिया की आवाम ने अपने बहुत ज़्यादा प्यारों को खोया,
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طوفان اور پریشانیوں سے مطلب بدستور لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کا خوف ان سے نکلے، تو جہاں تک تعلق ہے پابندیوں کا ختم ہونا اور چیزوں کو نارمل ہونا، اس میں دو مختلف چیزیں نارمل ہونے میں ابھی وقت لگے گا، کافی وقت لگے گا چیزوں کو نارملائز ہونے میں، کیونکہ ابھی بھی ایسا ہے کہ جو پالیسیز ہیں ابھی جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے جو بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں اس میں اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اسٹاف کو ہو گیا، اگر کسی کو کوئی سمٹمز ہو گئے تو وہ اس میں آئسولیشن میں چلے گئے انہوں نے اپنے، لیکن اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا کہ مارکیٹ تک سامان نہیں پہنچا بہت سے بڑے بڑے سٹورز میں، اور وہ شیلفز اس لیے خالی تھی کہ سامان نہیں پہنچا ڈیو ٹو کہ اسٹاف چلے گئے اپنے ان کو سمٹمز ہوئے ڈیلٹا کے، تو ایک پینک پھیل گیا، تو لوگوں میں خوف ہے۔ ایک اور چیز اہم یہاں پہ احمد شاہین صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ستمبر سے 6 ستمبر سے جو ابھی انہوں نے پالیسی ایک نئی لے کر آ رہے ہیں، 3rd ویکسینیشن ہوگی جس کو بوسٹر کا نام دیا ہے، اور اس بوسٹر میں انہوں نے سب سے پہلے اس کو 2 سٹیجز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا، انڈر 50 اور انڈر 50 کے بعد انہوں نے اوور 50 پہ آنا ہے، تو ایک دور سے ابھی ہمارا گزرنا باقی ہے برطانیہ کا۔ ابھی بھی ماسک کا استعمال بہت سارے ادارے کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ میں ماسک کا استعمال ہو رہا ہے، ایس او پیز کو ابھی بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری دنیا میں جہاں پہ ایسا ہے کہ ابھی وہ متاثر ہیں، تو اس طرح سے ہم کو ابھی تھوڑا سا مظاہرہ کرنا پڑے گا، بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا۔ نارمل ہو رہے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ نارمل ہو رہی ہے لائف، لیکن اسٹل آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اب اگر حکومت کی جانب سے کچھ ریلیکسیشن دی بھی گئی ہے تو لوگوں نے خود سے جو ہے ان کو اپنانا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمیں ڈاکٹر اسامہ شفیق بھی جوائن کر رہے ہیں، ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے خود ابھی حالیہ دنوں میں چونکہ ٹریول کیا یہاں برطانیہ میں آئے اور پھر جو ہوٹل کوارنٹائن سے گزرے۔ تو اسامہ تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے جو یہ ریسٹرکشنز ہیں، اور اس جانب آنے سے پہلے سید مجتبیٰ صاحب موجود ہیں۔ سید مجتبیٰ صاحب آپ کو بھی ویلکم، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشکلات کی طرف آنے سے پہلے اگر ایک آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا ویکسین کے حوالے سے سید مجتبیٰ صاحب، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ویکسین ہو چکی ہے اور تیزی سے جاری بھی ہے یہاں برطانیہ میں، تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کہ مزید جو حالات ہیں وہ نارمل ہوں گے، یا اس سب کے باوجود بھی ہمیں جو ہے کورونا کی پھر کسی اور لہر کا اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ احمد شاہین۔ دیکھیں سب سے پہلے تو کیا پوری جو آبادی کو اگر آپ ویکسینیٹ کر دیں یا جو دوسرے اقدامات ہیں کیا ان کے نتیجے میں کوئی مثبت اثرات نمودار ہوں گے؟ اس سوال کا جواب اس بات پہ ہے کہ حکومت اس بارے میں کتنی سنجیدہ ہے اور کس قدر کنفیوز ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب تک جو بھی اقدامات کیے ہیں برطانوی حکومت نے یا دنیا میں دوسری حکومتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن بالخصوص برطانیہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جو آپ نے سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ بڑے کنفیوز اقدامات ہیں۔ 19 جولائی کو جو ہے وہ فریڈم ڈے کے طور پہ کہ ہم بالکل اس سے نکل چکے ہوئے ہیں اور اب آپ کے اوپر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کہ آپ ماسک لگائیں یا سوشل ڈسٹینسنگ کریں، لیکن بہت سارے ادارے جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ اس پہ ابھی بھی عمل پیرا ہے، تو یہ بڑی کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو چیز قانونی طور پہ لاگو نہیں ہوتی پبلک کے اوپر، وہ اس چیز کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس کو اپنے اوپر دوسرے ادارے جو ہے پرائیویٹلی اس کو کس طرح نافذ العمل کر رہے ہیں۔ خیر یہ اداروں کی جو ہے وہ اپنی جو پرائیویٹ پریمیسز میں جو ہے وہ کسی قسم کی بھی وہ رولز اور ریگولیشن نافذ کر سکتے ہیں، لیکن بات پھر یہی آ جاتی ہے کہ ویکسین کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے ایک ویکسین لگ رہی تھی جو کہ 2 جیبز لگ رہے تھے، اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا جو کہ برطانیہ میں استعمال ہوتی تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ بلڈ کلاٹنگ کا معاملہ سامنے آ رہا تھا، تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیا۔ اس کے بعد پھر دوسری کمپنی کی جو ویکسین ہے وہ اس وقت جاری ہے، لیکن جن لوگوں کو پہلی کمپنی کی ویکسین لگ چکی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے ان میں تشویش کی ایک لہر دوڑ چکی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو ہے یہ ان کا نارملائز ہونا جو ہے اس بات پہ منحصر نہیں ہے کہ ویکسینیٹ کر دیتے ہیں پوری پبلک کو یا اس کے بعد جو ہے آپ اس کے لیے دوسرے اقدامات کرتے ہیں، بلکہ اس بات پہ ہے کہ کیا ہرڈ امیونٹی حاصل ہو چکی ہوئی ہے یا نہیں ہو چکی ہوئی ہے۔
یہ جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وائرس جو ہے اس کو اب نئے ہوسٹ باڈی جو ہے تلاش کرنے میں اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک مثبت اقدام ہے, اور بہت سارے سائنسدانوں کا یہاں پہ جو ہے ماہرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ برطانیہ جو ہے ان 1.5 سال کے اندر جو ہے ہرڈ امیونٹی حاصل کر چکا ہوا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے تو اس سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید حالات جو ہے وہ نارملائز ہو جائیں, انلیس اور ادروائز کہ کوئی نیا ویریئنٹ, کوئی نئی میوٹیشن جو ہے سامنے نہ آ جائے, جیسے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ سامنے آیا. تو یہ ابھی آگے جو ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ایمبیگوٹی کی سچویشن ہے جو آگے جا کے ہی پتہ چلے گی. جی شکریہ سید مصطفیٰ صاحب, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. مزید بھی کچھ ایسے پہلو ہیں جن کی جانب آپ سے رہنمائی بھی لیں گے, اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے. ڈاکٹر اسامہ شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھینک یو ویری مچ. آپ خود رہے ہیں ابھی حال ہی میں یہاں پہ لنڈن میں, آپ نے کوارنٹائن کیا, اور مختلف جو ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا مختلف نیوز آؤٹلیٹس اس کی جو ہے رپورٹس بھی اس کے اوپر دے رہے ہیں, بہت تفصیل سے لوگوں نے بات بھی کی ہے, اور زیادہ تر لوگ کمپلین ہی کر رہے ہیں ان انتظامات کے حوالے سے, اور یہ جو پورا عرصہ ہے ہوٹل کوارنٹائن کا. تو آپ کا تجربہ کیسا رہا, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ السلام علیکم, بہت شکریہ جناب احمد شاہین صاحب. ہوٹل کوارنٹائن کا تجربہ جو ہے وہ ایک خاصا تکلیف دہ تجربہ تھا, اور اس کے اندر بنیادی طور پہ جو سب سے زیادہ جس چیز کی لوگوں نے شکایت کی, اور مجھے بھی خاص طور پہ شکایت رہی, وہ کھانے پینے کا جو معاملہ ہے, یعنی کہ جو آپ فوڈ فراہم کر رہے ہیں وہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ انسان کھا سکے. اب جب آپ بکنگ کرا کے آتے ہیں ہوٹل کوارنٹائن کی, تو آپ ساری ڈیٹیلز, پاسپورٹ نمبر, نیشنلٹی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ کی فلائٹ 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد جب بھی ہوتی ہے آپ آتے ہیں, تو اس کے باوجود بھی جو کوارنٹائن کی مینجمنٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر کسی کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ وہ کس ملک سے آ رہا ہے, ان کی کیا غذا ہے, وہ لوگ کیا کھا سکتے ہیں. بس ایک اسٹینڈرڈ مینیو ہے جو سب کو فراہم کیا جا رہا ہے. پہلی چیز تو یہ خاصی تکلیف دہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ وہاں پہ کوارنٹائن کے اندر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا, باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہ کمپلین ہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ کوارنٹائن کی مینجمنٹ کا معاملہ ہے, کہ اگر آپ کسی فرد کو کوارنٹائن کر رہے ہیں, اور جبکہ وہ ایک کووڈ ٹیسٹ کرا کے آن بورڈ ہو رہا ہے اپنے ایئر لائن کے اندر, ایروپلین کے اندر, اس کے بعد پھر آپ 2 دن کے بعد اس کا دوبارہ ایک جو ہے کووڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں, جو کہ اگر نیگیٹو آتا ہے تو میرا خیال میں اس کو پھر مزید کوارنٹائن رکھنا, مزید 10 دن 8 دن, وہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ 2 دن کے بعد جب آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, اس کا رزلٹ بھی ودن 24 آورز آ جاتا ہے, تو اس کے بعد جو اس ہوٹل کے اندر مختلف لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ آپ واک کرنے کے لیے ہوٹل کی باؤنڈری وال کے اندر ہی جاتے ہیں, تو میرا خیال میں اگر کوئی ایک فرد انفیکٹڈ ہو تو وہاں سے وہ وائرس آپ کو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو میری آبزرویشن تو یہ ہے کہ کوارنٹائن کی جو پالیسی ہے اس کو پورا ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے 2 دن رکھا ہے, کوئی علامت نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اگر آپ کووڈ کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کو باہر جانے کی اجازت ہونی چاہیے, ان کا کوارنٹائن ختم ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب آپ تمام چیزوں کے چارجز لے رہے ہیں, اور ایک بہت زیادہ چارجز لے رہے ہیں اور چارج کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, تو اس حوالے سے اس معیار کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں. جی اسامہ, تھینک یو ویری مچ, آپ ساتھ رہیے گا, اس حوالے سے کچھ مزید بھی گفتگو کریں گے. امیر اکرام صاحب, یہ جو ابھی آخر میں ٹھیک ہے سچویشن کے بارے میں بتایا, اور لوگوں کی بڑی تعداد یہی جو سچویشن ہے بتا بھی رہی ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ایک رقم لی جا رہی ہے, 1750 پاؤنڈز ہیں وہ ایک فرد سے لیے جا رہے ہیں, اس کے بعد سہولیات کا معیار اگر آپ دیکھ لیں تو کیا یہ ڈسکریج کرنے کے لیے ہے لوگوں کو کہ وہ ٹریول بالکل ہی نہ کریں, خاص طور پہ جو ریڈ لسٹ کنٹریز ہیں وہاں سے, یا اس کی اور کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ اتنی جب رقم بھی لی جا رہی ہے اور سہولیات بھی نہیں دی جا رہی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں بہت محتاط رہتے ہوئے اس کا جواب دوں گا, کیونکہ اس ادارے سے میں وابستہ رہا ہوں, اور بہت اچھی کمپنی میں خیر میں نے کے ساتھ وابستہ رہا, اور اس کمپنی سے مجھے, اپنی ذاتی کمپنی سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن ہاں, جہاں تک پالیسی اور سسٹم کی بات ہے, بالکل میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ان کا وہ ایک گزرے ہیں ایک پروسیس سے,
اور کیونکہ میں نے آنکھوں دیکھا کچھ حال ہے میرے پاس. اس میں اصل میں جو بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز کو سمجھیں گے کہ ایک بندہ ٹریول کر کے آ رہا ہے, ایک پیسنجر, کیوں نہ جیسے ہی وہ ہوٹل پہنچے اس کا اسی وقت ٹیسٹ کیا جائے رادر دین آفٹر 2 days. اگر وہ پازیٹیو ہے تو اس کے لیے اب ایک ڈیفرنٹ پالیسی ہے, اگر وہ نیگیٹو ہے تو اس کے لیے اتنا لمبا عرصہ روکنا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. نمبر 2, یہ پالیسی پر غور کرنا پڑے گا کہ آخر یہ پالیسی 2 ٹیسٹ ڈے 2 اور ڈے 8 کا جو ٹیسٹ ہے جو PCR ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ ایک بندہ ٹریول, ورنہ تو وہ پلین میں آتا ہی نا, اگر وہ پازیٹیو ہوتا تو اس کو وہ ٹریول ہی نہیں کر سکتا. چلے اگر اس کو ڈیورنگ فلائٹ کوئی انفیکشن ہو گئی ہے یا کسی طرح تو اس کی جو امیڈیٹ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ. سیکنڈلی کھانے کی بات, یس کافی ایشوز ہیں کھانے کی اور پورے اس پر ایون تمام میڈیا نے اس پہ بہت شور مچایا اور اس کے اوپر ورکنگ بھی ہوئی, لوکل کونسلز نے بہت اس پہ ورکنگ کی. لیکن جو پیسنجرز آ رہے ہیں اتنا زیادہ ان سے پیسہ لیا جا رہا ہے. یہ تو ایک بندے کی آپ نے مالیت بتائی, کئی لوگ شادی میں گئے پاکستان, اب وہ پوری فیملی گئی, واپسی پر پھر یہ کوارنٹائن والا لا آ گیا اور رزلٹ کیا ہوا کہ ان کو سب کے سب کو پیسے بھرنے پڑے. تو ایک تو اس چیز کا بڑا ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے ہیں جب سب کو 10 دن کے لیے کہا جائے کہ اب وہ ان کی مرضی کے خلاف ہے, مرضی سے کوئی ہالیڈیز پہ تو نہیں ہوٹل میں گئے, تو اب پیسہ اتنا ہی لیا جا رہا ہے کہ جتنا ایک نارمل لیا جاتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ لیا جا رہا ہے ایک انڈیویجول سے. تو اس کو فیسلٹیز اس پیسے کے حساب سے دی جائیں. اب اس کو ایسے ٹریٹ نہ کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی جرم کر بیٹھا ہے یا کوئی گناہ کر بیٹھا ہے, اس کو ایک قانون کی وہ پاسداری کر رہا ہے, اس کو اس کے حساب سے اس کو فیسلٹیز دی جائیں. تو یہ ایک بہت ایک مسئلہ ہے, اس کو آپ سیریس مسئلہ, یہ ہے لوگوں کی یہ کنسرن ہے. بالکل ہے, درست. سید مصطفیٰ صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی, میر اکرام صاحب نے بھی کہا, آپ بھی چونکہ کمیونٹی سے انوالو ہیں, کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہیں پوری طرح سے, تو سوال بنیادی یہی ہے کہ اتنی زیادہ جو بڑی تعداد میں رقم لینے کے بعد بھی لوگوں کو اگر فیسلٹیز فراہم نہیں کی جا رہی, اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے جو رقم کی بات کی ہے 1750 پاؤنڈ لے رہے ہیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اس چیز کو مد نظر رکھیے. دیکھیں, سب سے پہلے آپ ایز اے کسٹمر نہیں جا رہے, یہ وہی چیزیں جیسے آپ نے کہتے ہیں یہ کمپلسری ہے کہ آپ نے یہ لینا ہے. 1750 پاؤنڈ کا تعین کرتے ہوئے صرف انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ آپ کو ایک ہوٹل کی سروسز فراہم کر رہے ہیں اور آپ ہوٹل کے چارجز ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ دراصل اس تمام انفراسٹرکچر پہ اٹھنے والی کاسٹ کا تخمینہ ہے جو آپ کو ہوٹل کوارنٹائن کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ہوٹل دیکھ لیں, اس میں 24/7 جو ہے 25 to 30 سیکیورٹی گارڈز ہیں, کلیننگ کمپنی ہے جو کہ تھرڈ پارٹی ہے, آؤٹ سورسنگ ہے. یہ کوئی ہوٹل کی انتظامیہ نہیں کر رہی ہے, ہوٹل کی انتظامیہ نے صرف جگہ پرووائڈ کی ہوئی ہے. پھر لوگ جو ہیں وہ انوائڈ ہیں, تو وہ بہت سارے ہوٹلز کو ان حالات میں نہیں چھوڑ کے جاتے جو کہ جیسے کہ ایک عام کسٹمر جو ہے کسی ہوٹل کا کمرہ چھوڑ کے جاتا ہے. تو کلیننگ کے لیے بھی اسپیشل ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے بھی انفراسٹرکچر ہیں, ٹیسٹ شامل ہیں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ تمام جو اخراجات جو 1750 پاؤنڈ ہیں, یہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا. یہ صرف ایک ہوٹل سروسز نہیں ہے بلکہ پورا انفراسٹرکچر ہے جس کی کاسٹ کا تخمینہ کیا گیا ہے. دوسری چیز یہ, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں سائنٹیفک انفارمیشن سے زیادہ, سائنٹیفک رائے سے زیادہ, اپینین سے زیادہ پینلائزنگ کرنے کا جو ہے عمل وہ زیادہ وہ ہے محرک ہے. اور آپ کو ابھی شاید تازہ ترین جو خبر آ رہی ہے اور شاید یہ امپلیمنٹ ہو جائے, 3-4 اخباروں نے, بڑے مین اسٹریم کے اخباروں نے یہ خبر دی ہے کہ ڈسکریج کرنے کے لیے, ریڈ زون کنٹریز کے وزٹ کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ چارجز 1750 سے بڑھا کے 2250 کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. تو یہ جو 500 پاؤنڈ جو بڑھایا ہے اس کے بارے میں واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹو ڈسکریج دا ٹرینڈ ٹو وزٹ دا ریڈ زون کنٹری. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت کی نظر میں صرف سائنٹیفک اوپینین نہیں ہے بلکہ ڈسکریجمنٹ ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ ریڈ زون کنٹری میں نہیں ہے. یہ بیسیکلی پینلائزنگ کیا جا رہا ہے اور میرے خیال میں حکومت اسی پالیسی پہ عمل کر رہی ہے. جی مصطفیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اسامہ, آپ کی جانب دوبارہ سے آؤں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ہم نے اس کو ڈسکس تو کر لیا, جو مشکلات ہیں
اور یقینی طور پہ ایک جگہ پہ رہنا 10 دن ایک کمرے میں رہنا وہ ویسے بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو کیا اس دوران کسی قسم کی کوئی سپورٹ اویلیبل ہوتی ہے یا کچھ ریلیکسیشن اور جو کچھ سہولیات بھی ہیں, یا مکمل وہ 10 دن آپ کو ایک پریزن کی طرح کی ہی لائف گزارنا پڑتی ہے؟ جی, پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف نشاندہی کرنا. میرا یہ خیال ہے کہ جو ابھی بات کی مشتبہ صاحب نے کہ اگر ریڈ لسٹ کنٹریز سے ڈسکریج کرنا ہے لوگوں کی آمد کو, تو نیشنلز تک تو یہ بات صحیح ہے کہ جو نیشنل ہیں ان کو ڈسکریج کرنا ہے کہ جو اس ملک کے باشندے ہیں برطانوی ملک کے, وہ کہیں باہر نہ جائیں. لیکن دوسری طرف ریڈ لسٹ کنٹریز سے لوگوں کو ویزا کا اجرا کیوں کیا جا رہا ہے جب ان کو آنے کے لیے اتنی مشکلات دوسری طرف حکومت لگا رہی ہے, پابندیاں لگا رہی ہے. تو میں خیال سے یہ حکومت کی پالیسی کے اندر کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے, ارتباط نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی باقی چیزوں کی سہولیات کی, میرا خیال ہے کہ کوارنٹائن ایک آپ جیل ہی سمجھیے, اس میں کوئی سہولت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں, اسموک کرتے ہیں, تو آپ کو کہیں ہوٹل کی چھت پر یا جو بھی کھلی جگہ اویلیبل ہے وہاں پہ آپ کو 10 سے 15 منٹ کے لیے کوئی سیکیورٹی گارڈ آئے گا اور آپ کو لے کر جائے گا اور وہی آپ کو واپس کمرے تک چھوڑ کر آئے گا. اس کے علاوہ کوئی اور سہولت ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ سہولت کہہ سکیں. یعنی کہ آپ کو اگر تازہ ہوا کھانی ہے یا آپ اسموک کرتے ہیں تو آپ دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ, عموماً 2 دفعہ ہی ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے, بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں, پھر آپ کی باری آتی ہے, پھر آپ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کھانے کا کوئی کہیں کہ ہم یہ کھا نہیں سکتے یا یہ چیزیں ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہیں, تو اس کا بھی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ایک سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو وہاں پہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وہ بھی ایک جیل کا ہی سما بنا دیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, امیر اکرام صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے روم میں ٹھہرتے ہیں, کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کون سا روم پازیٹیو ہے؟ کچھ پتا ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں, کچھ نہیں پتا ہوتا کسی, یعنی کہ ایون یہ کہ آپ کی راہداری میں کوریڈور میں بھی سیکیورٹی گارڈ جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو روم سے دوسرے روم میں بھی نہیں جانے دیتے. نہیں, وہ تو روم سے دوسرے روم میں نہیں جانے, لیکن I mean if you are living in a room اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے برابر والا روم پازیٹیو ہے, تو کیا اتنی نالج ہونی چاہیے آپ کو ٹو فیل سیف اور سم تھنگ؟ کچھ نہیں پتا ہوتا. ایون یہ کہ اگر ہم کہیں واک کرنے کے لیے ہوٹل کی چھت پر بھی گئے اور وہاں پہ 15 لوگ ٹہل رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا پازیٹیو ہے کون سا نیگیٹو ہے, کوئی معلومات نہیں ہے اس بارے میں. اچھا, اگر کسی کا پازیٹیو آ جائے تو پھر کیا اس کو صرف اپنے کمرے تک محدود کر دیا جاتا ہے یا وہ واک وغیرہ کے لیے اس کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں ہیں؟ نہیں, کوئی ایسی میرے پاس معلومات نہیں ہے کہ کسی کا پازیٹیو آ گیا تو اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہو کمرے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. کیونکہ اگر اس کو اسموک کرنا ہے تو اس کو لے کے جائیں گے اوپر, نہیں, یا چھت پہ یا جو بھی اوپن اسپیس ایریا اس کو لے کے جائیں گے. نہیں, میری معلومات کے لحاظ سے جتنی میں نے معلومات ہوٹل میں لی مختلف لوگوں سے, اس میں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر آپ پازیٹیو آ گئے تو آپ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے. ڈاکٹر صاحب صحیح, ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ایک وہاں پہ پیسنجر کی حیثیت سے, گیسٹ کی حیثیت سے تھے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی پازیٹیو آئے, جو سب سے بڑی ویکنیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ڈے 2 یعنی 2 دن بعد جس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے بعد 5ویں دن اس کا ٹیسٹ ہوگا, ڈے 8 کا. اگر ڈے 2 اس کا پازیٹیو آ گیا, فرض کیجئے ایک آیا بندہ اور وہ 2 دن جو درمیان میں جہاز سے 2 دن ہوٹل میں رہتا ہے, واک کرتا ہے, اس کو 2 دن بعد آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کو آتے ساتھ کیوں نہیں ٹیسٹ کیا؟ جیسے ہی وہ ارائیو ہوا اس کو اچھا وہ پازیٹیو ہوا, تو وہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ جو سسٹم کی خرابی ہے, جو مجتبیٰ صاحب نے کہا اتنا خرچہ کر رہے ہیں 1700-1750 پاؤنڈ جو لینے کی, وہ پوری ایک انہوں نے فگر, لیکن اگر وہ سسٹم ہی اس انداز میں ہے کہ آپ اس سسٹم کو صحیح کر لیں, آپ 1750 لے رہے ہیں لوگوں سے, لیکن کیا جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اس انداز میں؟ اور میر صاحب جیسے بھی ہم نے دیکھا ابھی حال ہی میں ایمبر لسٹ کنٹریز جو تھیں ان کو بہت ساری جو ریلیکسیشنز دی گئی ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ریڈ لسٹ کنٹریز کے حوالے سے بھی سوچا جائے گا. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ امور ہیں, خاص طور پہ جو پاکستان کی سچویشن ہے کرونا کے حوالے سے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو.
پروگرام سگنیچر ٹاک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. اب بات کریں گے پاکستان کی, جہاں حالیہ دنوں میں تیزی سے کرونا جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اس کی جو کرونا کی چوتھی لہر ہے اب وہ وہاں پہ موجود ہے. ہسپتالوں میں بھی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے, بڑی تعداد میں مریض موجود ہیں اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. صوبہ سندھ کی حکومت نے ایک لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے اور لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے پورے صوبے میں, اور مرکزی حکومت نے اس کی مخالفت کی. خود جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کے خلاف بات کی اور کہا کہ یہ نہیں لگانا چاہیے تھا. لیکن پھر آج ہم نے دیکھا کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے بھی کچھ بڑے شہروں میں, ملک کے دیگر علاقوں میں ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے, کچھ پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے. اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے اور خاص طور پہ جو ایک مرتبہ پھر وفاق اور سندھ کے درمیان اختلافات ہیں اور اس تمام صورتحال میں خاص طور پہ یہ کرونا وائرس کو لے کے جو ان کا طرز عمل ہے دونوں طرف سے, اس کے اوپر بات کریں گے. سید مشتبہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں بھی وفاق کے اور سندھ حکومت کے اختلافات, تو کیا وجوہات ہیں اور اس سب میں متاثر کون ہوگا؟ دیکھیں, اس کی واضح طور پہ صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حکومت جو ہے, چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ صوبائی ہو, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. جب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ نااہل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو ظاہر سی بات ہے پبلک کی پھر دباؤ بڑھتا ہے, تو پبلک کو کیا جواب دیا جائے. تو ایسی صورت میں اس وقت ان کو سوٹ کرتا ہے یہ جو اختلافات جو ہو رہے ہیں, یہ ان کو بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں. وفاق, اس کی اتنے سارے اراکین اسمبلی جو ہے قومی اور صوبائی جو ہے وہاں پہ موجود ہے. پھر ان کی جو حلیف جو دوسری جماعت ہے ایم کیو ایم, وہ ان کی حلیف جماعت ہے. جب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, لوگ ان سے پوچھتے ہیں تو ان کے پاس بہت ایزی جواب ہے کہ سندھ حکومت کوآپریٹ نہیں کری. یہی بات سندھ حکومت کے ساتھ ہے. سندھ حکومت تو کراچی میں کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتی, خاص طور پہ کراچی جو اربن ایریا ہے سندھ کے, وہاں پہ چونکہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتی. تو اس سے جو ہے اس کا الزام جو ہے, اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ وفاق نہیں دے رہی. چاہے وہ کے الیکٹرک کا معاملہ ہو, چاہے وہ سڑک کچرا اٹھانے کا معاملہ ہو, چاہے کراچی کے اور معاملات ہو, یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے ان کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ وہ جو ڈیلیور نہ کرنے کی جواب دہی ہے ان سے بچ سکے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی سیاست کو جاری رکھ سکے. دوسرا ایک اور پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ یہ وفاق اور سندھ کا جو معاملہ ہے, یہ سندھ کی حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ سندھ میں اپنا ہولڈ برقرار رکھنا چاہتی ہے. اس کو پتا ہے کہ پنجاب میں اور ملک کے دیگر حصوں میں جو ہے وہ اس کی اب وہ چیز نہیں رہی جو اس سے پہلے, آج سے 10 سال پہلے بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ان کو جو رسپانس ملتا تھا دوسرے صوبوں سے. تو اس وقت انہوں نے چونکہ آصف علی زرداری نے اپنی سیاست کو صرف اور صرف سندھ تک محدود رکھ دیا, اور انہوں نے یہ سیف ان کے لیے آپشن ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ہر جگہ سے بھی ریجیکٹ کر دیا جائے تو قوم پرستی کی بنیاد پر جو ہے وہ سندھ کے ووٹ بینک کو جو ہے سٹیمولیٹ کر سکیں گے. تو اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے وہ ایک وفاق کے ساتھ, جو بھی اگر ان کی حکومت نہ ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ ایک تنازع کی صورتحال برقرار رکھنا چاہتے ہیں. جی سید مشتبہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. امیر صاحب, کرونا کا جو پورا معاملہ ہے, جو پوری سچویشن ہے, یقینی طور پہ بہت سیریس بھی ہے اور اس پہ تو سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں باقی جگہوں پہ بھی, باقی ممالک میں کام ہو رہا ہے, اچھا برا یا جس طرح سے بھی, بہرحال تنقید کی گنجائش تو ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوتھی لہر آ رہی ہے یا آ بھی چکی ہے, چونکہ تیزی سے جو گزشتہ ہفتہ ہے اس میں دن بدن کیسز بڑی تعداد میں آئے, خاص طور پہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کے کیسز بھی بہت بڑی تعداد میں سامنے آئے. لیکن اس کے باوجود چاہے وفاق ہو چاہے سندھ حکومت ہو, وہ ماضی کی روش پہ عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس طرح سے کرے. تو اس کی کیا وجہ کیا ہے اور اس تمام طرز عمل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, یہ صورتحال بہت خراب ہے احمد شاہین صاحب. اس وقت کراچی کی 30% پہ چلی گئی ہے جو صورتحال, اور یہ اتنی خطرناک ہے. اور میں بلاول بھٹو صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ ہر چیز کو سیاست کی نظر سے نہ دیکھیں کہ ہر بندہ جو بات کر رہا ہے وہ کوئی سیاسی سکورنگ کر رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کے پاس ذمہ داری ہے, وہ اپنی ہی ول ٹرائی ہز بیسٹ. نمبر 1, کراچی کے لیے اب میں سمجھتا ہوں جہاں ایمرجنسی میں پاکستان آرمی کیا سے کیا سیلاب آ جائے تو اپنے کردار ادا کرتے ہیں, یا تو سب سے پہلے ان کو اپنا ریڈی ہونا چاہیے اور پوری پلاننگ کرنے کی. اس وقت تو خیر بیفور اٹس ٹو لیٹ, اب ہر ادارے کو, ڈاکٹرز کو,
इस चीज़ पर आना पड़ेगा कि अब जो आने वाली सूरत हाल में हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई तो डॉक्टर्स अभी कह रहे हैं कि बेड्स नहीं है, 30% पे बेड्स नहीं है, वो एडमिट नहीं कर रहे हैं, खौफजदा हैं। उसके साथ साथ सर ये एक और बड़ा मसला हो रहा है कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ना हो, वेंटिलेटर्स का प्रॉब्लम ना हो। हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ, कराची इतना बड़ा शहर है, फिर उसकी जिस तरह की आबादी है, चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल सकती हैं वहाँ पे और फैलती हैं। 30% का मतलब यह है कि नेक्स्ट डे इससे ज़्यादा होगा। तो अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल सही पॉलिसी है, लॉकडाउन करें, सख्ती करें और वैक्सीनेशन पाबंदी लगाए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए और अवाम समझदारी का मुजाहरा करे। मैं और आप बैठ के ठीक है टीवी अपनी जगह पे, लेकिन हमें दर्द हो रहा है इस वक्त, तकलीफ है कि कराची बहुत डेंजर सिचुएशन में इसलिए कि 30% बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं अहमद शाहीन साहब यहाँ कहना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि कैंप्स लगाए जाते हैं जिस तरह सैलाब की सूरत हाल में, इसी तरह कैंप्स लगाई जाए, वैक्सीनेशन की पॉलिसी बनाए हमारी अफवाज पाकिस्तान, इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करें। कराची की जो अब मूवमेंट है इन एंड आउट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, जो उसको पर भी नज़र रखें कि वो अगर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं तो उससे भी स्प्रेड होगा और फिर सूरत अल्लाह ना करे बिगड़ी। 30% का मतलब बहुत ज़्यादा, और हमने बिल्कुल हमसाया मुल्क है और वहाँ की सूरत हाल हम देख चुके हैं, वो खौफ हम पर है। अल्लाह कराची को महफूज रखे, लेकिन अल्लाह ताला का करम रहे कराची पर। कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं ईच अदर, लेकिन बाज़ारों में अगर जैसे रश होता है, सड़कों पे होता है, इससे स्प्रेड होगा। लोग मोहल्ले के लिए टाउन लेवल पर मसाजिद को इस्तेमाल करें, वहाँ से वैक्सीनेशन स्टार्ट करें। मसाजिद अपना किरदार अदा करें कि लोगों को कायल करें कि वैक्सीनेशन करवाओ, वरना अब अल्लाह ताला महफूज रखे कराची को। इसको सीरियस लेना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस वक्त अहम किरदार अदा कर सकते हैं तो एक डॉक्टर्स और दूसरा पाकिस्तानी फ़ौज, इसलिए कि वो उस पर इमरजेंसी के तौर पर अब जो करना है अब करें, रादर देन ये अप हो जाए 30 से 40%, फिर आपके हाथों में क्या रह जाएगा। और फिर अल्लाह ना करे आपके पास वेंटिलेटर चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, इन चीज़ों का बंदोबस्त करें। और वो जो कैंप हॉस्पिटल है ना, वो अभी बनाएं, रादर के बाद में कुछ ऐसा हो और फिर नो, सारी तैयारियां मुकम्मल करें। ये हमारे इस्लाम चैनल के ऊपर अल्लाह ताला ये अगर हमें समझ लीजिए नेकी है कि अगर हम ये बात किसी की समझ में आ जाए कि आप कैंप्स लगाएं। कराची की आबादी बहुत बड़ी है और लोग गरीब लोग ज़्यादा हैं, अमीर लोग जो हैं वो तो बैठकर अपने जनाब प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इस तरफ अरेंज कर लेंगे। गरीब लोग किधर जाएंगे? उन इलाकों में आप कैंप्स लगाएं, उन इलाकों को तवज्जो दें। वो ऐसा ना हो कि वहाँ पे स्प्रेड हो और फिर आपके हालात ख़राब हो जाएं। तो इसके ऊपर इमरजेंसी की ज़रूरत है कराची में तौर पे। और मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। सैयद मुस्तफ़ा साहब, आज वफाक ने भी ऐलान कर दिया है स्मार्ट लॉकडाउन उसको वो कह रहे हैं, और मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं उसमें पाबंदियाँ लगाने के हवाले से। तो आप इससे क्या हम समझें कि जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, बल्कि लगा भी दिया, और 9 या 10 रोज़ का जो लॉकडाउन है वो सिंध में अभी जारी है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस हवाले से मैं वफाकी हुकूमत की तारीफ करूंगा कि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाया है, क्योंकि जो बात मीर साहब कह रहे थे, मैं अगरचे उस बात से इत्तफाक करता हूं कि भारत वाली सिचुएशन को हर एक अवॉइड करना चाहेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कराची जैसे शहर में, जहाँ पे लोग जो है शाम के वक्त का खाना खाने के लिए दिन को मजदूरी के लिए निकलते हैं, और अगर दिन को मजदूरी ना करे तो उनके घर शाम को खाना नहीं है, और हुकूमत कोई इस तरह इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? वो अगर कोविड से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। एक आदमी 2 दिन भूखा रह लेगा, 3 दिन भूखा रह लेगा, उसका बच्चा 3 दिन तक भूखा रह लेगा, उसके बाद वो भूख से निढाल होकर जाहिर सी बात है बीमार ही होगा ना, या मौत की मुंह में जाएगा। तो फिर लोगों के या तो आप लोगों के लिए जो है राशन पानी का बंदोबस्त करें, और अगर आप बंदोबस्त नहीं कर सकते तो चाहे कोई भी बुरी सूरत हाल हो, आप उनको घर से बाहर निकलने से मना नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त नहीं है कि लोग सिर्फ बाजारों में और तफरीहात के लिए और बाजारों में घूमने के लिए जाते हैं, लोग रिस्क के लिए निकलते हैं। मैंने इस वक्त कितनी वीडियोस आपके सामने आई, आपके पास भी आई होंगी, कि लोग जो है ठेले लेके निकले हुए हैं कि किस तरीके से उनका माल बिक जाए और कुछ पैसे 4 पैसे आए जिससे वो शाम को घर वालों के लिए खाना ले जा सके। फल फ्रूट बेच रहे हैं, दही भल्ले वाले लगे हुए, छोले वाले लगे हुए, छोटी मोटी चीजें बेचने वाले लगे हुए। उनके लिए बाहर निकलना उनके लिए जिंदगी और मौत का मसला है।
وہ ان کے لیے کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیلف امپلائڈس کو جو ہے یہاں پہ حکومت نے گرانٹ دی, اور اس کے علاوہ جو ہے فرلو اسکیم یہاں پہ شروع ہوئی. پاکستان میں کیا ہے, آپ کراچی میں مکمل لاک ڈاؤن کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ جس کے گھر میں جو ہے شام کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ صبح اگر مزدوری پہ نہیں نکلے گا تو شام کو کھانا کیسے پکے گا؟ اگر وہ اس کو کرونا سے نہیں مرتا, وہ نہیں بھی ہوتا اس کو کرونا, تو وہ بھوک سے مر جائے گا. تو میرے خیال میں کہ یہ چیز سوچنی چاہیے, اور میرے خیال میں کہ یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے یہ پھر بہتر ہے. اگرچہ اس کا بھی کوئی بہت زیادہ مثبت رزلٹ نہیں آیا, حکومت لاکھ کہتی پھر ہے, وزیر اعظم عمران خان لاکھ کہتے پھر ہیں کہ جناب بہت کامیاب پالیسی اور بہت وہ ہے, لیکن کامیابی سے قطع نظر یہ ایک جسے کہتے ہیں واحد قابل عمل پالیسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ درست پالیسی ہے. جی اچھا سید مصطفیٰ صاحب, مختلف جو یقینی طور پہ جب تک ویکسینیشن مکمل طور پہ نہیں ہوگی تب تک تو کرونا کا اور ان پابندیوں کا خطرہ رہے گا بھی, اگرچہ ویکسین کے بعد بھی کرونا ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اس کو اسپریڈ کو روکنے کے لیے ویکسینیشن بھی ضروری ہے. تو پاکستان میں اوورآل جو ویکسینیشن پروگرام ہے اس حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح سے بتائیں گے؟ کیونکہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جو ٹارگٹ تھا 7 کروڑ کا اب تک لگانا تھا, اس میں سے صرف 3 کروڑ ہی لگا سکے ہیں, اور اگلے تقریباً 5 ماہ میں 10 کروڑ ویکسینز لگانی ہیں ابھی. تو اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں پاکستان میں ممکن نہیں ہو پایا بہت تیزی سے ویکسین کرنا, اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں, اسد عمر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں تو میں یہی کہہ سکوں گا, یہ اسی طرح کے 3 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے جس طرح کے 2 ارب درخت لگ چکے ہوئے ہیں. تو جس طرح 2 ارب درخت آپ کو کہیں نظر نہیں آتے, اس طرح ویکسین بھی آپ کو. بھائی ویکسین میں آپ دیکھیں کہ ایکسپو سینٹر میں جتنے ویکسین کے مراکز ہیں وہاں پہ لوگوں کی کیوز لگی ہوئی ہیں, ویکسین اویلیبل نہیں ہوتی, حالانکہ اربوں روپے کی ویکسین, اربوں روپے ان کو مل چکے ہوئے ہیں. ویکسین امپورٹ بھی ہو چکی ہے, باہر سے کھیپ بھی آ چکی ہے, اس کے باوجود وہ مارکیٹ میں اور جو اس طرح کے مراکز ہیں وہاں پہ دستیاب نہیں ہے. اور اس معاملے میں سندھ حکومت نے خاص طور پہ کراچی میں اس طرح کے مراکز قائم بھی کیے تھے, لیکن ان مراکز میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں ویکسین کا وہ شعور نہیں ہے جو یہاں پہ مغربی حکومتوں میں یا یورپی یونین میں موجود ہے. پاکستان میں لوگوں کو ویکسین کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں, اور یہ شکوک و شبہات جو ہے بے بنیاد نہیں ہے. ان شکوک و شبہات کے پیچھے باقاعدہ ایک پس منظر ہے, حکومت کی ریپوٹیشنز ہیں, دونوں حکومتوں کی, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ریپوٹیشنز ہیں. ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ بالکل جینوئن ہے. مصطفیٰ صاحب معافی, مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, ویکسین بھی غلط ہے, حکومت بھی غلط ہے, تو میں آپ سے کہتا ہوں مجھے آپ حل بتا دیں, کون کرے گا, کیا ہونا چاہیے؟ حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں, جب اگر وبا آ رہی ہے اور اس پہ آ رہی ہے تو اس پہ جو احتیاط آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن آپ اس طرح کے قوانین کا اطلاق نہیں کر سکتے جس سے لوگ دوسری طرح سے مرنا شروع ہو جائیں. اس کا ایک چیز کا علاج, اگر آپ کو ایک جگہ جو ہے کنواں نظر آ رہا ہے تو آپ بندے کو کنویں سے بچانے کے لیے کھائی میں نہیں گرا سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں, حل میرے پاس اگر ہوتا تو میں حکومت کی کسی پالیسی سازی کا حصہ ہوتا. نہیں, مثال دی جا سکتی ہے, چائنا میں پورے سٹی کو لاک ڈاؤن کر کے فوڈ گھر پہ پہنچایا گیا. پورا 1 منتھ لاک ڈاؤن ہوا, انہوں نے اسٹریٹ اوے پورے سٹی کو لاک ڈاؤن کر کے فوڈ گھر پہ. آپ پالیسی بنائیں سب نہیں, لیکن پاکستانی نہ پاکستان کی وفاقی حکومت نہ پاکستان کی صوبائی حکومت وہ تو تیار ہی نہیں ہے اس حوالے سے کوئی ذمہ داری لینے پہ. اس سے پہلے بھی ہم نے سندھ حکومت کا دیکھا, جب لوگوں کے گھر گرائے جا رہے تھے تو انہوں نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ان کا ساس بہو والا جھگڑا جو ہے نا وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کا, یہ ایک بڑا ہی غلط ہے, لیکن کوارڈینیشن نہیں ہے. جیسے آپ نے چین کی مثال دی, یا سید مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ برطانیہ میں بھی ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا, اور سخت لاک ڈاؤن تھا جب آغاز میں کیا, لیکن بہرحال جو فوڈ فراہم کرنے کی یا لوگوں کے روزگار, اگر روزگار پہ وہ نہیں جا رہے تو اس کا آلٹرنیٹ فراہم کرنے کی ذمہ داری تو گورنمنٹ نے اٹھائی. پاکستان کی گورنمنٹ یا سندھ کی گورنمنٹ ایسا کر سکتی ہے؟ پاکستان گورنمنٹ کی تو پوری, چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, عمران خان ہو یا جو بھی ہو, وہ ان میں یہ بات صحیح ہے مصطفیٰ صاحب کی کہ وہ پالیسی, وہ جو ہے نا آگ لگنے کے وقت کنواں کھودا جاتا ہے, یہ ہے پالیسی کہ جناب جب تباہی پھر گئی تو پھر سارے کمیٹی بنائیں, جی کمیٹی بنا دی گئی, بات آگے ٹوڑ دو. سر چکر یہ ہے کہ اب کرونا نظر آ رہا ہے, 30% کراچی میں پھیل چکا ہے,
آپ کو موومنٹ پہ پابندی لگانی پڑے گی. کراچی وہ شہر ہے, میں اس پر پابندی تو لگا دی ہے, لاک ڈاؤن تو ہو رہا ہے. میں آج ایک بات بتاؤں بہت اچھی آپ کو, میں بہت کراچی میں رہا ہوں, بہت عرصہ کراچی میں رہا ہوں. کراچی مشہور ہے کہ کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سوتا, یہ کراچی کی ایک کہاوت ہے, ایک خاصیت ہے. وہاں جو جاتا ہے اس کو کراچی شہر بھوکا نہیں سونے دیتا, یہ اللہ کا کوئی کرم ہے. میر صاحب میں آپ کراچی میں بہت عرصے رہے, میں ساری عمر کراچی کا باشندہ ہوں. کراچی میں بھی لوگ بھوکے سوتے ہیں, بھوک سے مرتے ہیں, جس طرح غربت کی وجہ سے. سر وہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے, وہ تو لندن میں بھی ہوتا ہے, وہ تو لندن میں بھی ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ہوم لیس لوگ ہیں, یہاں پہ بھی لوگ بھوکے ہیں, آپ کے جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں. ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے حکومت تیار ہے, ریاست تیار ہے. پاکستان میں ان کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے. اچھا, اگر حکومت نکمی ہے, سیاست دانوں نے وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے. مجتبیٰ صاحب, آپ کراچی سے ہیں, میں نے کراچی میں گورنمنٹ سروس کی ہے, کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچیائٹ کو اپنا کردار لوکل اپنے محلوں میں ادا کرنا پڑے گا. آفت ہے, ہم عمران خان کا منہ دیکھتے رہیں گے یا سندھ گورنمنٹ کا. گھر میں ہمارے مصیبت آئی ہے, ہم منہ عمران خان کا دیکھ رہے ہیں. کچھ ہم کو خود بھی کرنا پڑے گا. جب چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے گھر کا, خود بندے بہن بھائی مل کر حل کرتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی احتیاط کرنی پڑے گی. ہمارے جو لوکل, ہمارے محلے کے لوگ ہیں, محلے کے لوگوں کو مل کے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. احتیاط بالکل کر رہے ہیں لوگ, احتیاط. کراچی کے لوگ سب سے زیادہ احتیاط کر رہے ہیں, سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں پورے ملک میں, اور وہ احتیاط کرتے ہیں. لیکن ان کے اوپر آپ اطلاق نہیں کر سکتے قانون کا, جبکہ ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. کراچی کو 1.5 کروڑ کی آبادی کو, 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ کا آپ شو کر کے آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ 3 کروڑ کی آبادی والے شہر کی جو ذمہ داریاں پوری کریں, تو یہ بہت مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. حق تلفی والی بات صحیح ہے, حق تلفی, کیونکہ ظاہر ہے ایک جگہ سے اتنا آپ ریونیو لیتے ہیں, تو اگر وہ جگہ آفت زدہ, آپ اتنی آفت پھیل گئی ہے, تو کم از کم جو ٹیکس آپ نے پورے سال لیا اس کا کچھ پرسنٹ ان کی دیکھ بھال پہ لگا دیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کراچی جب آپ کے اتنا پیسہ کما کر دیتا ہے اور آج اس گھر میں مصیبت آ گئی ہے, تو کچھ پیسہ اس کو دیں, کچھ ان کے لوگوں کو کھلائیں. یہ ریگارڈلیس کہ وہ غریب ہیں, امیر ہیں, کیسے ہیں. اور سید مصطفیٰ صاحب, جب اگر ہم تو دعا گو ہیں جلد از جلد ویکسینیشن پوری ہو, تو جب ویکسینیشن پوری ہوگی تو جو کراچی سے نمبر آئے گا وہ 1 کروڑ 60 لاکھ آئے گا یا 3 کروڑ آئے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ 1 کروڑ, اگر 1 کروڑ لوگوں کو آپ نے ویکسین لگا دی, تو آپ بول دیں گے جی 75% لوگوں کو آپ نے ویکسین لگا دی, جبکہ وہ 30% بھی نہیں ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ دنیا بین الاقوامی حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کرتی ہیں, ڈیٹا کو تسلیم نہیں کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ٹریفک لائٹ سسٹم ہے, جس کے تحت ریڈ, امبر اور گرین لسٹ میں کنٹریز کو شامل کیے جا رہے ہیں, اس کے لحاظ سے جب پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا تو اس کا انفیکشن ریٹ بہت سارے ملکوں سے کم تھا, لیکن اس کے باوجود اس کو ریڈ لسٹ میں اس لیے شامل کیا کہ ان کا ڈیٹا ریلائبل نہیں تھا. ان کی جو پاپولیشنز ہیں وہ پولیٹیکل بنیادوں پر جو ہے تیار کی جاتی ہیں. ان کا شماریاتی ادارے, شماریاتی جو ہے اعداد و شمار ہے, وہ پولیٹیکل ہیں, سائنٹیفک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اعداد و شمار کو دنیا بھر میں تسلیم نہیں کیا جاتا. سید مصطفیٰ صاحب, ویکسین کی چونکہ بات ہو رہی ہے, آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا, پھر امیر اکرام صاحب کی جانب بھی آؤں گا. ایک جبری ویکسینیشن کے حوالے سے بھی حالیہ دنوں میں بہت سننے میں آیا پاکستان میں, خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے, اور اس میں یہ بھی آیا کہ تنخواہ روک لی جائے گی, یا جو سم ہے, موبائل سم ہے, اس کو بند کر دیا جائے گا. تو اس طرز عمل کو یا اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جبری طور پہ ویکسین جو بھی ہے, ویکسین کے بارے میں آپ جبری نہیں لگا سکتے. یہ آپ کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کو کسی طبی تجربات سے نہیں گزارا جا سکتا. پاکستان سگنیٹری ہے انٹرنیشنل کنونشن کا, اور یہ تمام جو ویکسینز ہیں, ایون جو امریکہ سے آ رہی ہیں, جو بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی کی ہیں, یہ تمام ویکسینز ایف ڈی اے سے بھی اپروو نہیں ہے, دنیا کے کسی ادارے سے اپروو نہیں ہے. ایف ڈی اے نے ابھی تک کسی ویکسین کو اپروو نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ ابھی اس کو تجرباتی مرحلے سے کہتے ہیں کہ تجرباتی مرحلے سے گزر رہی ہے, اور ایمرجنسی کی بنیاد پہ ان کو لگانے کی اجازت دی گئی ہے. اس کو آپ جبری طور پہ انسانوں پہ نہیں لگا سکتے. اس کی صرف لوگوں کی چوائس ہوتی ہے, چاہے وہ لگائیں, چاہے وہ اس سے مریں, چاہے وہ اس سے زندہ بچیں, لیکن یہ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے, اس کو آپ جبری طور پر نہیں کر سکتے. اگر اس کو اٹھا کے
کوئی شہری عدالت میں چلا جاتا ہے اور عدالت جو ہے انصاف فراہم کرنے والی عدالت ہو، ایسی عدالت نہ ہو جیسی کہ انصاف کو چھوڑ کے پانی کا ڈیم بنانے میں لگ جائے، ایسی عدالت نہ ہو، تو یقین کریں کہ یہ قانون جو ہے حکومت کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور دنیا کا کوئی قانون جو ہے دنیا بھر میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے پاکستان ہو، جبری ویکسین نہیں لگوائی جا سکتی، کیونکہ ویکسین جو ہے یہ تجرباتی مراحل سے گزر رہی ہے، اور کوئی بھی انسان جو ہے اس کو طبی تجربے سے اس کی مرضی کے بغیر نہیں گزارا جا سکتا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سید مصطفیٰ صاحب۔ میر صاحب بالکل پروگرام کے آخر میں ہیں، اور اس حوالے سے ایک کوئک کویسچن جو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہو، ہم نے دیکھا جو دنیا کے دیگر ممالک میں، جب بہرحال کرونا کا جو معاملہ تھا اس میں کوشش کی گئی کہ کچھ پازیٹیوٹی دکھائی جائے، لیکن پاکستان میں ہمیشہ ہم اعتماد کا فقدان دیکھتے ہیں، مختلف صوبوں کی چاہے حکومتیں ہوں یا مختلف اپوزیشن ہو اور حکومت ہو، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اعتماد کا فقدان یہ ہے کہ ہم اگر کوئی اپوزیشن ہے تو اس کو سمجھتے ہیں وہ ہم اتنے اس کے خلاف ہوتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے، جتنا پاکستان پوزیشن والوں کا اتنا پاکستان اپوزیشن کا ہے۔ میں یہاں پہ کوئکلی ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ رضاکارانہ طور پہ جتنی بھی رضاکار تنظیمیں ہیں وہ ویکسینیشن میں پارٹیسپیشن کریں، وہ اپنے سامنے آئیں، حکومتی اداروں کو کہیں کہ آپ ان علاقوں میں ویکسینیشن سینٹرز بنائیں، ہم رضاکارانہ سہولت دیتے اور ہیں۔ شعور جیسے سید مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے زبردستی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن شعور تو بیدار ہونا، اس کے بالکل فوائد تو شعور بھی بتائیں۔ نہیں، ٹرین یہ کوئی اتنی کوئی سرجری نہیں کرنی ہے، ایک انجیکشن لگانا ہے، تو اس طرح نوجوان کالج کے اسٹوڈنٹس اور میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس یہ رضاکارانہ طور پہ باہر آئیں، آ کر اپنی عوام کو خدمت کریں اور ان کو ویکسینیشن میں سامنے جگہ جگہ کیمپ لگائیں، 100-200 کیمپ۔ یہاں اب ویکسینیشن کے لیے 1000 فارمیسیز جو ہیں ان کو تعین کیا گیا برٹن میں، اسی طرح آپ 1000 کیمپ کراچی میں لگا دیں، سب سٹوڈنٹس مل کے یقیناً بچا سکتے ہیں کراچی کو۔ اور یقیناً ناظرین ویکسین ضروری ہے، چونکہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنی انفرادی صحت کے حوالے سے بھی اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو جو بیماری ہے خاص طور پہ یہ کرونا، اس سے بچانے کے لیے۔ بہرحال یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔